अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आरिफ डार आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल है मवासलाती राब्ते पे पाकिस्तान से जनाब इमरान इस्माइल साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी सेक्रेटरी हैं। इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा क्योंकि मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पिछले वीक भी हमने आपसे टाइम लिया हुआ था, हमारी कोताही की वजह से आप इंतज़ार करते रहे और फिर आपको कहीं जाना था, और आज आपने दोबारा हमें फिर से टाइम दिया है। तो मैं तो यकीन कीजिए तहरीक इंसाफ के वर्कर की हैसियत से हमारी जो टॉप लीडरशिप में अगर आप जैसे लोग हैं जिनका इतना बड़ा ज़र्फ़ है, तो मैं तो आपको आपकी अज़मत को सलाम करते हुए ये प्रोग्राम शुरू करूँगा। नहीं डार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें कोई मसला नहीं है। आप लोग हम में से हैं और हम आप में से हम एक ही हैं, और हमें क्या दूसरे से कबात है कोई किसी चीज़ की। अगर उधर प्रॉब्लम हो गई थी तो कोई मसला नहीं, आज हम शुरू कर लेते हैं प्रोग्राम। तो जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने दोबारा हमें आज वक्त दिया है, अपने बहुत कीमती वक्त में से, जो कि बहुत मसरूफ़ भी है, और आजकल कराची के जलसे की तैयारियाँ भी हो रही हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सबसे पहले वो जो आप लोग चीन के दौरे पे गए थे, उसके बारे में प्रेस में बहुत कम खबरें आई थी, तो ज़रा मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि सिर्फ आप केमिकल फैक्ट्री का दौरा तो करने नहीं गए थे। नहीं डार साहब, असल में चीन का जो दौरा था ये स्टेट विजिट था जी, और हमें चाइनीज गवर्नमेंट ने खान साहब को स्पेशली इनवाइट किया था, बिकॉज वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज अ गवर्नमेंट इन वेटिंग, और वो बड़ा सीरियसली इस चीज़ को देखते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज क्या होगी, हमारा रूल करने का तरीका क्या होगा, और हमारा गवर्न करने का तरीका क्या होगा। और उस पर उन्होंने हमसे बड़ी इन लेंथ बातें हमारी हुई उनसे, और उन्होंने हमारा अपना अकाउंटेबिलिटी सिस्टम समझाया, और उन्होंने अपना इकोनॉमिक सिस्टम हमसे समझाया। उन्होंने खान साहब से जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई, उन्होंने खान साहब से कहा कि जी आपको चाइना से किस किस्म की हेल्प मुतवक्के है अगर आप वज़ीर आज़म बनते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है। तो उसके ऊपर जो खान साहब ने उनको जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हमें आपसे एक्सपर्टीज चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। अच्छा, हमें एड नहीं चाहिए, हमें एक्सपर्टीज चाहिए। हमारे पास अल्लाह का दिया बड़ा कुछ है, हमारे पास कोल है, मिनरल्स है, माइंस हैं, हमारे पास मार्बल्स हैं, हमारे पास डायमंड्स हैं, हमारे पास गोल्ड है, ब्रास है, हमारे पास दुनिया की वो नेमतें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं पाकिस्तान के अंदर जी। वो जब हम एक्सप्लोर करेंगे उन वेल्थ को, और सही तरीके से करेंगे, एक जानदार क़यादत उसको जब एक्सप्लोर करेगी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी आएंगे और चेंज भी आएगा। और वो जो हमारा ये वादा है कि अगर हम ये सारी एक्सप्लोरेशन पे निकल जाते हैं और हम पाकिस्तान को खुद कबील बनाने पर जाते हैं, तो हर घर से एक नौकरी गवर्नमेंट के अंदर देना कोई इशू नहीं है जी, 1 हाउस पर जॉब, ये कोई इशू नहीं है, ये हम दे सकते हैं। ये रोटी कपड़ा मकान टाइप का नारा नहीं हम लगा रहे, ये हम वादा कर सकते हैं कि ये हम दे सकते हैं जी। तो वो जो गरीबी थी उसको हटाने के सिलसिले में वहाँ पे जो उनके तजर्बात थे वो भी उन्होंने आपसे शेयर किए होंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने अपने सारे तजुर्बात भी शेयर किए, उन्होंने तरीक़ाकार भी शेयर किए। और चाइना एक इमर्जिंग वर्ल्ड पावर है, इट्स ओनली मैटर ऑफ डिक्लेरेशन। वो कब डिक्लेयर करते हैं कि वो वर्ल्ड पावर है, वो एक जीती जाती है हकीकत है कि ये चाइना इज अ वर्ल्ड पावर ना। अमेरिका वर्ल्ड पावर रहा नहीं है। अमेरिका को जो चाइना एड देता है, उधार देता है, लोन देता है और राइट ऑफ करता है। तो चाइना हमारा दोस्त भी है, हमारा साथी भी है, हमारे बुरे वक्तों में हमारे साथ भी रहा है, और जो तरीक़ेकार उन्होंने बताए हमें, और उन्होंने हमसे ये भी वादा किए कि उन्होंने हमसे ये भी वादा किया कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आएगी तो वो हमारे लोगों को ट्रेन करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को इन्फोर्स करने के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इन्फोर्स करने के लिए वो हमें पूरी मदद देने के लिए तैयार है। और उन्होंने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, उन्होंने ये कहा कि हम बड़े हैरान हुए कि आप एक पहले लीडर हैं पाकिस्तान से जिसने ये कहा कि हमें पैसा नहीं चाहिए। वो इसलिए कि हमें चुराना जो नहीं है। तो एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा चाइना के बारे में, कि आपने अगर शायद उनसे ज़िक्र ये भी किया हो कि ये जो अमेरिकन गुंडा है, ये जो अमेरिका की गुंडागर्दी और 40 साल उसने और भी मिलाए हुए, और ये जहाँ भी कहीं जाते हैं ये
جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو امریکن گنڈا ہے اس نے 40 اور بھی اپنے ساتھ میں لائے ہوئے ہیں، اور یہ جہاں بھی کہیں جاتا ہے یہ 40 کے 40 جاتے ہیں، یہ اکیلا تو کسی جگہ جاتا ہی نہیں. اور یہ آج کے دور کی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے کہ جہاں بھی کہیں جاتی ہے وہاں پہ جا کے آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور چائنا اس سے انٹائرلی مختلف ہے کہ چائنا جہاں بھی جاتا ہے صرف ہیلپ کرنے کے لیے جاتا ہے. یہ دیکھیں، میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ یہ دنیا میں پورا بلاک شفٹ ہو رہا ہے، پیراڈائم شفٹ ہے جی کہ امریکہ سے چائنا کی طرف جا رہا ہے. چائنا فارچونیٹلی ہمارا بڑا دوست رہا ہے، مہربان رہا ہے، اور چائنا نے ہمارے ساتھ کوئی پری ریکوزٹ سیٹ نہیں کی جیسے کہ دوسری دنیا میں لوگ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ. جی اور آئی ڈونٹ تھنک کہ چائنا سے بہتر اس وقت ساتھی پاکستان کو کوئی مل سکتا ہے اکنامک ریفارمس کے اندر. اور ہماری جو بڑی پالیسیز ہیں، جو خان صاحب نے پاکستان کے بارے میں پالیسیز بنائی ہیں، جو فرسٹ 100 ڈے پلان ہے، جو 5 ایئر پلان ہے، وہ میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت کچھ چائنا سے ابھی سیکھنا باقی ہے، اور وہ انہوں نے ہمیں اس کے اندر گائیڈنس انشاءاللہ دینی ہے. انہوں نے ہمیں آفر کی ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو چائنا بھیجیں اور ہم انہیں ٹریننگ دیتے ہیں 10 دن کی، 20 دن کی، مہینے کی، اور ان کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ سسٹمز کس طرح ڈیولپ کیے جا سکتے. اور چائنا نے اپنے ہاں جو کرپشن کا علاج کیا ہے، تھوڑا سا ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. کس چیز کا جی؟ جو کرپشن کا چائنا نے علاج کیا ہے اپنے ملک میں. چائنا نے تو ایک ہی علاج کیا جی، انہوں نے کہا کہ جو کرپشن میں پکڑا جائے گا اس کی سزا موت ہے. اور انہوں نے ایک سسٹم پورا ایوالو کر کے سیٹ کر کے سامنے رکھ دیا عوام کے کہ یہ سسٹم ہے، اس کے اوپر ہم چلیں گے. اور کیا انہوں نے دنیا کو کر کے دکھایا ہے، کیا انہوں نے بنایا دنیا کو، ایک کمال ہی کر دیا انہوں نے. تو ہم وہ سسٹم فالو بھی کریں گے، اس کے اندر اگر کوئی ڈیولپمنٹ کی گنجائش ہوگی تو ڈیولپ بھی کریں گے، اور اس سسٹم کو ہم انشاءاللہ چلا کر بھی دکھائیں گے. جی چائنا کے بارے میں میں ایک آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا اور جاننا چاہوں گا، اگر اس میں کوئی کانفیڈینشیل بات ہو تو اس کو چھوڑ دیجیے گا، لیکن باقی ضرور بتا دیجیے گا کہ یہ جو امریکن غنڈہ گردی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، اس سے نکلنے کے لیے پاکستان نے جو آج کل سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور کہیں امریکہ اگر ہمارے اوپر مزید آنکھیں دکھائے یا کچھ حملہ کرنے کے پروگرام بنائے تو کیا ہمیں چائنا سے کچھ امید ہے؟ دیکھیں، امریکن غنڈہ گردی سے زیادہ ہماری اپنی بےغیرتی ہے کہ ہم انہیں الاؤ کرتے ہیں کہ ہماری سرزمین کے اندر آ کے ہمارے لوگوں کو مارے. جی یہ دنیا میں کون سا ملک اجازت دیتا ہے؟ یہ تو ہماری اپنی بےغیرتی ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آؤ آ کے مارو، وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہے. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ ٹیررسٹ ہے؟ میں نے ان بچوں کو دیکھا ہے جن کی جو 10 سال کا بچہ ہے، جس کی ٹانگ کٹ گئی، جس کی ہاتھ کٹ گیا، جس کی آنکھیں چلی گئی، وہ ٹیررسٹ ہے. یہ ڈرون کو آپ نے کبھی ڈرون کا ویژن آپ نے دیکھا ہے ہوتا کیا ہے؟ اٹس بلائنڈ. وہ صرف ہیٹ سگنیچر پک کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ایک ہیٹ سگنیچر کے اوپر کہ یہاں پہ گیدرنگ ہے 20 آدمیوں کی، اور اس کے اوپر آ کے ڈرون اٹیک کر دے، اور پھر اس کے بعد معافی مانگے کہ جی سوری، ہم سمجھے کہ ٹیررسٹ یہاں پہ جمع ہو رہے تھے، یہاں پہ تو ایکچولی شادی ہو رہی. میں آپ کو یقین بتا رہا ہوں کہ ہم نے کتنے ایسے بچوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمارے اختیار سے باہر ہے. اگر ہم بغیرتوں کی طرح اپنی فارم کو بیچنے پہ نکل آئے چند ڈالرز کے عوض، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر لعنت ہے. یہ ڈالرز پاکستان کے اوپر لعنت ہے، لعنت کی طرح برس رہے ہیں کہ جو نہ ہمارے کام آ رہے ہیں، نہ عوام تک پہنچ رہے ہیں. یہ جتنے ہمارے رولرز ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، جنہوں نے ہمارے اوپر اس طرح حکمرانی کی ہے کہ جیسے غیر ملک کی فوجیں آ کے قبضہ کرنے کے بعد کرتی ہیں. جی بے شک. اور یہ پیسہ جو سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ میں لے جاتے ہیں، یہ $10 بلین پاکستان کی عوام کو نہیں ملا. جی بے شک. یہ ایک بغیرتی کا انتہائی حد ہے. یہ کہ ہم اپنے لوگوں کو مارنے کے پیسے لیتے ہیں. اس میں امریکہ کا قصور نہیں ہے. یہ تو ہم کسی کے ہاتھ بھی اگر ہم اس طرح بیچنے جائیں گے اپنی ملک کی عزت اور غیرت کو، تو وہ ہمارے ساتھ یہی سلوک کرے گا. ہم ڈیزرو کرتے ہیں. ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے میرے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ یہ جو کمبل ہے امریکہ کا، یہ ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا؟ یہ جب آئے تھے تو یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم اسامہ بن لادن اور اس کی جو تنظیم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں.
اسامہ بن لادن بھی ختم ہو گیا, اس کی تنظیم کی بھی کمر ٹوٹ گئی. اب ان کو کیا تکلیف ہے؟ اب یہ افغانستان میں ایک اور زرداری اور کٹ پتلی حکومت بنانا چاہ رہے ہیں. یہ پرابلم ہے, اس لیے نہیں جا رہے ہیں. دیکھیں, یہ اسامہ بن لادن یہ ایک بہانہ ہے. اصل تو پاکستان کے پاس جو خزانہ ہے, جو پاکستان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے, اس کے اوپر قبضہ کرنے کا ایک خواب جس کو ہمارے لیڈر بشمول میاں نواز شریف, بشمول زرداری یا اور کوئی فوجی افسر ہو, مشرف, یہ ان کو وقتاً فوقتاً اپنی کرسی بچانے کے لیے بیچتے رہے اور پاکستان کی اہمیت اور پاکستان کی غیرت کے سودے یہ کرتے رہے. اور یہ ان کو عادت پڑ گئی ہے. ریکارڈ ایکٹ کے اوپر آپ دیکھیں, اتنا بڑا گولڈ کا ریزروائر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور پاکستان اتنا غریب ملک, اس کو اٹھا کے بیچ دیا ٹائٹن کمپنی کے ہاتھ میں اور چند کوڑیوں کے مول, صرف اپنے لیے کہ ان کو سوئٹزرلینڈ میں پیسے مل جائیں, ان کو امریکہ میں پیسے مل جائیں, ادھر اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں. یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جب تک پاکستان کے اوپر حکمران جو ہوگا وہ اپنی ذات سے باہر نہیں نکلے گا, وہ غیرت کے سودے کرنا نہیں چھوڑے گا, وہ پاکستان کی تقدیر بدل نہیں سکتا. پاکستان کی تقدیر وہ بدل سکتا ہے, وہ حاکم بدل سکتا ہے یا وہ ہمارا سربراہ بدل سکتا ہے جو اپنی ذات سے اوپر سوچے, جس کو اپنی ذات کے لیے پیسے نہیں چاہیے ہو, جس کو اپنی ذات کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کو بیچنے کی ضرورت نہ پڑے. یہ تو جتنے یہ آتے ہیں یہ بغیرتی ہے کہ سودے کر کے آتے ہیں, یہ ہماری غیرت کے سودے کر کے آتے ہیں, یا ہماری ماں بہنوں کو, ہمارے بچوں کو بیچ کر آتے ہیں. اپنے بچوں کو باہر بیچتے ہیں, اس کے بعد یہاں پہ ہمارے غیرت کے سودے کرتے ہیں, ہمارے بچوں کے سودے کرتے ہیں. یہ سوداگر ہیں ہمارے بچوں کے, یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. اور یہ قوم اب سمجھ چکی ہے, یہ قوم اب جاگ چکی ہے, قوم ایک تبدیلی آ گئی ہے, لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ جیسے لی کوان یو نے سنگاپور کو چینج کیا تھا, جیسے مہاتیر محمد نے انڈونیشیا کو چینج کیا تھا, ایسے عمران خان پاکستان کو چینج کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اور انشاءاللہ ہم اس پاکستان کو ایک عظیم ملک بنا کر دکھائیں گے اگر اس قوم نے ہمارا ساتھ دیا. آنے والے انتخابات میں جیسا کہ اب نظر آ رہا ہے, ایک طوفان آ چکا ہے, خان صاحب نے سونامی کا نام دیا, وہ آ چکا ہے, وہ آ نہیں رہا ہے. میں آپ کو پاکستان میں رہتا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 میں سے کوئی ایک آدمی ہمیں ملتا ہوگا جو کہے کہ جی عمران خان برا آدمی ہے یا عمران خان کو میں ووٹ نہیں دوں. 99% لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے, ہم نے تبدیلی کا ساتھ دینا ہے. میں صرف یہی آپ سے گزارش کروں گا, چونکہ آپ سارے آج کل جتنے بھی ٹیلی ویژن کے شوز ہیں وہاں پہ انتہائی اور بہترین طریقے سے اور مؤثر ترین طریقے سے آپ جس طرح سے تحریک انصاف کا موقع پیش کرتے ہیں اور جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان کا اتنا خوبصورت دفاع کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو کہ تحریک انصاف کے چاہنے والے پاکستانی ہیں, ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کہاں عمران خان صاحب اکیلے چومکھی لڑ رہے تھے اور اب ان کے ساتھ جو 2-4 ایسے اسپوکس پرسن ہیں جو کہ اچھے انداز سے دفاع کر سکتے ہیں اور ایکسپلین کر سکتے ہیں, آپ ان میں سر فہرست ہیں. میں آپ سے صرف یہی گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی کبھی یہ جو اینکرز ہوتے ہیں یہ جو غلط الزامات لگاتے ہیں اور بار بار وہی سوال کرتے ہیں جن کو جوابات سن کے ہم سامعین ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے تنگ آ چکے ہیں, آپ ان کو کچھ تھوڑا سا اگر ان کو کوئی جھاڑنے کی کوئی نوبت آئے تو میرے خیال میں جھاڑ بھی دیا کیجئے کہ تم کیا ٹی وی کا پروگرام نہیں دیکھتے, یا تمہاری کوئی جو کامن سینس ہے یا تمہارا نالج ہے اتنا زیرو بڑا تمہیں کس نے اینکر بنا دیا ہے کہ تم وہی گھسے پٹے سوال, تمہارا دماغ نہیں کام کرتا. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو کلیئر بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف آج جس پوزیشن پہ پہنچ چکی ہے, کوئی ٹی وی کا پروگرام پاکستان تحریک انصاف کی پارٹیسپیشن کے بغیر مکمل نہیں. یہ تحریک انصاف کے ساتھیوں کو جو ٹی وی پر جاتے ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا کہ اب ٹی وی ہماری مجبوری نہیں ہے, ٹی وی کی ہم مجبوری. بے شک بے شک. اگر پیپلز پارٹی کا بندہ بیٹھا ہے, پی ایم ایل این کا بندہ بیٹھا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا ریپرزینٹیٹو نہیں ہے, وہ پروگرام ریٹنگ نہیں لیتا, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. ایک بار ہم یہ سمجھ جائیں اور ہم صاف لوگ ہیں, ہمارا دامن صاف ہے, ہمارا ماضی صاف ہے, ہمارا حال صاف ہے,
اور انشاءاللہ ہمارا مستقبل بھی صاف رہے گا. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم چوروں کے خلاف بیٹھے ہوئے اور یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے. جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں, میں نے گورنمنٹ کا آفس کبھی لیا ہی نہیں, کبھی میرے پاس کوئی ذمہ داری نہیں رہی, تو میں حساب کس چیز کا دوں؟ حساب تو تم دو گے جو تم نے چوری کی ہے. تم جو 6 دفعہ 5 دفعہ باریاں لگا کے بیٹھے ہو, حساب تم سے ہمیں چاہیے. بس ہمیں ہمارے سارے دوستوں کو سمجھنا پڑے گا, اور میرا خیال ہے کہ اب آہستہ آہستہ سارے دوست سمجھ رہے ہیں اس چیز کو کہ یہ ان کی تو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کہ ان کے تو اتنے موٹے موٹے فائلوں کے تھدے ہمارے پاس ہیں کرپشن. ان کے اوپر 40 بکس لکھی جا چکی ہیں کرپشن کی. یہ ہم سے سوال کرتے ہیں. میں تو ان سے ہمیشہ کہتا ہوں ٹی وی کے اوپر کہ ایک شعر ہے کہ سورج کو لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں, وہ ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی. واہ واہ واہ. ہنگامہ ہے کیوں برپا, ہنگامہ ہے کیوں برپا. بالکل آگے چھوڑ دیں. بالکل بالکل. تو بس مجھے یہی آپ سے ایک یہ گزارش کرنی تھی کہ یہ جو ٹی وی چینلز پہ جب یہ گھسے پٹے بار بار کے سوالات جن کے جوابات دے دے کے عمران خان, آپ اور ہم لوگ سامعین ناظرین تھک چکے ہیں, اور یہ جو بیوقوف لال بھچکر ٹائپ کے انٹرویو کرنے والے جن کو موقع مل جاتا ہے عمران خان کو یا آپ لوگوں سے بات کر, بار بار وہی سوال کرتے ہیں, تو آپ لوگ ذرا ان کو تھوڑا جھاڑنا بھی شروع کریں. جھاڑ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جھاڑنا کیا, یہ تو بیچارے اس وقت اتنے مجبور ہیں کہ اگر ہم ان کا بائیکاٹ کر دینا, میں نے کہا کہ کل سے ہم اس ٹی وی چینل پہ نہیں جائیں گے, تو یہ تو گھٹوں پہ آ جائیں گے. یہ تو کہیں ان کا چینل کی ریٹنگ رہے گی کہیں نہیں. یہ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اس وقت کیا پوزیشن ہے. لیکن یہ ہمارے چیئرمین صاحب نے ہمیشہ ہمیں سکھایا ہے, سمجھایا ہے, اور ہمیں بتایا ہے کہ جب بھی کبھی اللہ موقع دے تو تکبر سے آپ کو بات نہیں کرنی. جب آپ کے پاس موقع آئے, وقت آئے, تو آپ نے عاجزی سے بات کرنی. تو ہم اسی ٹیچنگ کو فالو کر رہے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, جو ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ ہمیں عاجزی سے بات کرنی ہے, اور ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جہاں پر ہمیں ضرورت پڑے گی, جہاں پر ہمیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی, تو انشاءاللہ ہم وی وونٹ ٹیک اٹ لیگ ڈاؤن. ہم نے کھڑے ہونا ہے اس کے سامنے, ہم نے ظلم کے سامنے لیٹنا نہیں ہے. یہ تو یہ بھی ہماری ٹیچنگ میں شامل ہے. جی بے شک. تو یہ جو کراچی کا جلسہ ہے اس کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. کراچی کا جلسہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. جو گراؤنڈ ہے اس کا سائز ہے 1.3 ملین اسکوائر فیٹ. پاکستان کی تاریخ میں کسی جماعت نے, چاہے حکومت میں ہو یا اپوزیشن, کراچی کے اندر اس گراؤنڈ کے اندر جلسہ کرنے کی جسارت نہیں کی. 92 میں بے نظیر بھٹو نے کیا تھا اس گراؤنڈ کو آدھا کر کے. اس کے بعد مشرف صاحب کا ریفرینڈم ہوا تھا اس گراؤنڈ کو آدھے سے بھی کم کر کے. اچھا. پاکستان تحریک انصاف اس گراؤنڈ کو پورا یوز کر رہی ہے. اور اس کے اندر اگر ہم بٹھا کے لوگوں کو رکھیں کرسی کے اوپر, تو اس کی گنجائش 2.5 لاکھ لوگوں کی ہے. اور اگر اس کے اندر ہم آدھا آدھا کریں تو تقریباً 3.5 لاکھ لوگوں کی کیپیسٹی اس گراؤنڈ کے اندر بنتی ہے. ہم اس گراؤنڈ کو فل ایکسٹینٹ پہ یوز کر رہے ہیں. ہم کہیں کنات لگا کے اس کو چھوٹا نہیں کر رہے, ہم کہیں رکاوٹ لگا کے اس کو چھوٹا نہیں کر رہے. خان صاحب نے ہمیں کہا کہ ڈرو نہ, پورا سونامی آ رہا ہے. اور آپ یقین کریں کراچی میں ہم جس سے بھی ملتے ہیں, جو دوست یار بہن بھائی رشتے دار, وہ سارے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جلسے میں آنا ہے. بے شک اور خود آنا ہے. ایک زمانے تھا کہ ہم لوگوں میں کہتے تھے جلسے میں آؤ, تو ہنس کے ٹال دیا کرتے تھے کہ ہاں یار دیکھتے ہیں, بتاتے ہیں. اب لوگوں کو خود فون کرتے ہیں کہ یار ہم نے جلسے میں آنا ہے, ہمارے لائق خدمت ہے, تو بتاؤ ہم نے آنا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو امید نظر آتی ہے صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف. یہی ایک واحد جماعت ہے جو ان کو امید دے رہی ہے اس وقت. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع آیا کہ تحریک انصاف کو اقتدار میں آنے سے روکا گیا زبردستی, تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ لیبیا سے کم نہیں ہوگا پاکستان کے اندر. انشاءاللہ. جو اس طرح لوگوں کا جنون ہے, جو لوگوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, یہ لیبیا سے کم نہیں ہونا. یہ یہاں پہ نیو یارک میں بھی 30 دسمبر کو ہم ایک جلسہ کر رہے ہیں تحریک انصاف کے تحت, جس میں ہم
یہاں جتنی بھی ہمارے مختلف زبانیں اور قومیتیں ہیں سب کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر کے جو تحریک انصاف کا پیغام ہے اس کو انشاءاللہ یہاں بھی ہم عام کر رہے ہیں 30 دسمبر کو نیو یارک میں. لیکن میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا. یہ جب کراچی کا جلسہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میری ایک ناچیز سی تجویز ہے کہ آپ اگر ایک جلسہ اور اندرون سندھ میں لاڑکانے میں. ڈاکٹر صاحب ایک سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے پورے نیو یارک کا بلکہ پورے امریکہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس جلسے کے لیے فنڈ ریزنگ کی ہے اور جو مدد انہوں نے جوش و خروش سے کی ہے یہ امیزنگ ہے. اتنا زبردست انہوں نے ہمیں سپورٹ دی ہے مورلی فائنینشلی کہ ہم تو بڑے حیران ہو گئے. ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے یہ کہ اس طرح ہوگا. اس کے لیے میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. پاکستان تحریک انصاف آپ کی بہت شکر گزار ہے کہ آپ لوگوں نے اتنے جوش و خروش سے ہمارا ساتھ دیا. اور دوسری چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہمیں تحریک انصاف کو وقت پڑا کوئی ضرورت ہوئی تو وہ ہمیشہ اسپیشلی امریکہ اور میں کہوں گا یو کے یہ دونوں ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور بغیر کوئی سوال کیے انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا جس کے لیے ہم بڑے ان کے شکر گزار ہیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح آپ لوگوں کو ووٹنگ رائٹ ملے. ہم سپریم کورٹ بھی اس کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں. ہم پٹیشن تیار کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ووٹنگ رائٹ ملے. وجہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو ایکسپرٹس ہیں جو وہ 90% پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی ہیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کا دل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے جو لوگ وہاں پر ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک مثال دے رہا ہوں. ساحل وال کی فلانی پی ایس میں میرا بھائی ہے وہ پی ایس مینٹین کرے گا اور میں اس کو فنڈ کروں گا. وہ ڈائریکٹ فنڈنگ کرتے ہیں وہاں پی ایس مینٹین کرتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا فنڈ کہاں سے آ رہا ہے. ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے یہاں آج جلسہ ہے اینڈ اٹس آل پیڈ فار. نہ وہ اپنا نام بتانا چاہتے ہیں نہ وہ اپنا کوئی پوائنٹس بنانا چاہتے ہیں نہ نمبر اسکورنگ کرنا چاہتے ہیں. وہ جلسہ کرتے ہیں. یہ ظاہر ہے یہ پاکستان کے لیے ہے نا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب بھی آئی تو یہ ایکسپرٹس جو وہاں بیٹھے ہوئے یہ مجبوری میں بیٹھے ہوئے. یہ اپنے وطن آنا چاہتے ہیں. بالکل ان کو سیکیورٹی چاہیے. ان کے بچوں کو سیکیورٹی چاہیے. ان کو سیکیورٹی پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ اور کوئی جماعت دے نہیں سکتی. ڈاکٹر صاحب یہ بھروسے کی بات ہے. یہ دل کی بات ہے. کوئی شک نہیں اس میں. ان کا دل جہاں پر ہے وہ صحیح مقام پر ہے. ان کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کے علاوہ کہیں پہ ان کو سیکیورٹی مل نہیں سکتی. ایک شخص جو سچی بات کرتا ہے کھری بات کرتا ہے جو دلیر آدمی ہے وہی کھڑا ہو سکتا ہے. بے شک دوسرا آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا. میں اکثر جگہ مثال دیتا ہوں تو میں نے جو چائنا کی اکانومی دیکھی نا میں نے ٹی وی شو پہ کہا کہ آپ تصور کیجئے کہ کل چائنا کا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری الیکٹ ہو جائے. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 1 سال کے اندر اندر چائنا کنگلا ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ حقیقت ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لیڈرشپ سے چلتا ہے. یہ نیچے سے نہیں چلتا کہ میں جو پولیس والا 50 روپے رشوت لیتا ہے اس کو سیدھا کر دوں صدر پاکستان سیدھا ہو جائے گا. یہ نہیں ہوگا. بالکل صدر پاکستان سیدھا ہوگا تو اس کے نیچے ہوم ڈپارٹمنٹ سیدھا ہوگا. ہوم ڈپارٹمنٹ سیدھا ہوگا تو اس کے نیچے آئی جی سیدھا ہوگا. آئی جی کے نیچے پھر پوری لائن چلے گی. تو اوپر باس پیسے نہیں کھاتا تو میں کیسے پیسے کھاؤں. بے شک بے شک بے شک. یہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ چیز کو سمجھنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو پاکستان میں ہمارے بھائی رہتے ہیں نا وہ بھی اتنے سمجھدار نہیں جتنے وہ لوگ سمجھدار. اس لیے ہم باہر بیٹھے سمجھتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ سسٹم کیسے چلتا ہے. ان کو پتا ہے کہ ٹیکسز دینے کے بینیفٹس کیا ہونے چاہیے. یہاں تو دیکھیں نا. اچھا یہ مجھے بتائیں یہ قوم 1% ٹیکس دیتی ہے. 1% آف دا ہول نیشن پیز ٹیکس. ٹھیک ہے. اور جب عمران خان کھڑا ہوتا ہے کہ جی طلاب آیا پیسے نہیں ہیں 20 دن میں 3 ارب روپے جمع کرتا ہے اسی قوم سے جو ٹیکس نہیں دیتی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس کو پیسہ دے رہے ہیں نا وہ صحیح جگہ لگائے گا پیسہ. بے شک بے شک بے شک. وہ اپنا پیسہ چوری ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں اگر آپ سے کہوں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے $100 دے دیں اور میں آپ کو 1 مہینے میں واپس کر دوں گا
تو الگ بات ہے, آپ شاید دے بھی دیں کہ اچھا ٹھیک ہے دے دینا یار. جی اور اگر آپ کو پتہ لگے کہ آپ اٹھ کے باتھ روم گئے تھے اور میں نے آپ کے والیٹ میں سے $10 چوری کر لیے, تو شاید آپ اسے زندگی بھر نہ ملے. آپ کہیں یار یہ تو چور آدمی. بات $10 یا $100 کی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ کوئی بیوقوف نہیں بننا چاہتا, کوئی یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے پیسے سے, یعنی آپ کو بیوقوف بنا کے آپ ہی کے پیسے سے میرا بنا ہو, اتنی نہیں ہو سکتی. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ضرورت ہے, میں پریشان ہوں, میری مدد کیجیے. شاید آپ مدد بھی کریں میری, جی ممکن ہے نہ کریں. لیکن اگر میں آپ کالج سے چوری کروں گا تو ڈاکٹر صاحب تو اس دن آپ کا میرا کھیل ختم. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور یہ جو بات ہے نا اعتماد کی آپ نے بات کی ہے, اب یہ اعتماد ختم ہو چکا ہے. نواز شریف لاڑکانے کے جلسے میں اگر یہ کہتا ہے کہ محترمہ میری بہن تھی اور ان کے قاتلوں کو میں پکڑوں گا, کوئی اس پہ یقین کرنے کو تیار نہیں, کیونکہ اس نے جنرل جا کے قاتل پکڑ لیے. تو میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر لاڑکانے میں جلسہ ہوتا ہے جی جی, تو اگر عمران خان کا یہ وعدہ ہوتا ہے لاڑکانے میں جب جلسہ ہوتا ہے, اگر یہ اللہ کو منظور ہوا اور آپ لوگوں کو بھی یہ پلاننگ ہوئی آپ کی ساری ٹیم کی, تو وہاں پہ اگر عمران خان اگر یہ بے نظیر کے قاتلوں کے پیچھے جانے کا اعلان کرتا ہے کہ میں ان کو پکڑ کے دکھاؤں گا, آپ یقین کریں کہ اس کے اوپر ساری قوم یقین کرے گی, پورا سندھ یقین کرے گا, پورا پاکستان یقین کرے گا. ڈاکٹر صاحب بے نظیر کے قاتلوں کو پکڑ سکیں یا نہ پکڑ سکیں, کم سے کم ایک سنسیئر کوشش ضرور کر سکتے ہیں. جی بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ جو یہ بہت بڑے گیم ہوتے ہیں جس کے اندر یہ لاشوں کی سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. جی یہ آپ کو زالہ کو کس نے مارا اس کی لاش کے اوپر سیاست کریں, بے نظیر کو کس نے مارا اس کی لاش پہ سیاست کریں, یہ تو یہ گیمکس ہیں, یہ گیمز ہیں. جی اصل بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر آپ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنا دیں, چاہے وہ بے نظیر کے لیے ہو, چاہے وہ ایک آپ کے گاؤں کے عام آدمی کے لیے ہو, اگر قانون کے لیے سب برابر ہو اور قانون انصاف دے رہا ہو, سسٹم انصاف کر رہا ہو, تو پھر یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں, میں پاکستان میں مجھے جلدی ہو میں تین ریڈ لائٹ کراس کر دیتا ہوں. امریکہ میں مجھے جو مرضی جلدی ہو میں ریڈ لائٹ نہیں کراس کرتا. بے شک بے شک. مجھے خوف کس چیز کا ہے؟ مجھے خوف ہے کہ قانون آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں قانون نہیں ہے ریڈ لائٹ کراس کرنے کا؟ It's the matter that who is implementing it. بے شک. پاکستان میں کیا ہے, میں ریڈ لائٹ کراس کروں گا, پولیس والا مجھے روکے گا, میں نے جانتا نہیں میں کون, میں تیری بیٹی کو اتروانا ہے, یا تو وہ خوف میں آ جائے گا یا میرے سے 500 لے لے گا اگر بہت ہوگا. یہ میں امریکہ میں کیوں نہیں کر سکتا کہ ڈونٹ یو نو می ہو ایم آئی ایم سینیٹر؟ ایسا تو نہیں ہوتا وہاں. بالکل اس لیے نہیں ہوتا کہ قانون سب کے لیے ایک ہے. اگر قانون سب کے لیے, ایون دبئی, آپ کو پتا ہے کہ دبئی میں شیخ زید کے فرسٹ کزن نے رات کو ڈرنک ہو کے گاڑی چلائی اور اس کو پولیس نے روکا اور اس نے پولیس والے کو کہا کہ میں تجھے صبح بتاؤں گا کہ میں کون ہوں, اور صبح شیخ زید کے دربار میں حاضر ہوئے. یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, آپ چیک اٹ. شیخ زید کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس آدمی کو اپنا پتا تھا کہ وہ کتنا پاورفل ہے کہ شیخ زید کی بادشاہ شاید نہ چل سکے اگر یہ ناراض ہو جائے. پولیس والے کو بھی بلایا گیا جس نے روکا تھا, ہیڈ آف پولیس کو بھی بلایا گیا, سارے آئے, اور اس نے کہا کہ سر رات کو he was driving under influence, اور he gave the proof کہ driving under influence. شیخ زید نے اس کو کہا کہ ٹکٹ آپ مجھے, انہوں نے ٹکٹ لیا اور شیخ زید نے اس ٹکٹ کی پیمنٹ کی, اور اس ٹکٹ پہ شیخ زید کا نام لکھا گیا کہ جی کے گارڈین نے پیمنٹ کی. اس آدمی کے سامنے اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا, پریشر اس کے پاس بہت تھے, لیکن وہ قانون کو بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا کہ آگے سے پھر کوئی نہ کرے گی. تو اس نے اس چلان کی پیمنٹ کی, ٹکٹ کی پیمنٹ کی, وٹ ایور لٹل اٹ واز, وہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ $100 تھا کہ $500 تھا. آل دیٹ میٹر ہے کہ شیخ زید could not tell him کہ اس کو پھاڑ کے پھینکو, یہ میرا بھتیجا ہے اور میں تمہیں فارغ کرتا ہوں. اور پولیس والے کی پروموشن کی اس نے جس نے اس کو روکا تھا. He was promoted. Ever since then, none of the royal family members tried to break the law. تو اسی قانون کی حکمرانی کی وجہ سے ہی آج وہاں پہ دیکھیے دنیا بھر سے انویسٹمنٹ آئی ہوئی ہے. سر پاکستان سے 1.5 گھنٹہ دور ہے دبئی, ٹھیک ہے, یہاں پہ وہی پٹھان, وہی پنجابی, وہی
مہاجر وہی بلوچ جو ادھر لائن نہیں لگتا نا ایئرپورٹ کے اوپر, وہ دوسرے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے, میرا بورڈنگ کارڈ پہلے دو ہے, میرا پہلے دو. تو دبئی اترتا ہے نا, ایسا سیدھی لائن میں کھڑا ہوتا ہے کہ یقین نہیں آتا کہ وہی آدمی ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہوتا میرے سے آگے 1.5 گھنٹے کے فاصلے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہاں قانون اور انصاف سب کے لیے ایک ہے. اگر یہ ہم پاکستان میں لاگو کر دیں گے کہ وہی لوگ ہیں جو 1.5 گھنٹے میں سیدھے ہو جاتے ہیں, یہ وہی قوم ہے جو ادھر ہی بھی ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اگر مجھے پتا ہو کہ ڈار صاحب کیونکہ ریزیڈینشیل آدمی ہیں وہ تو نکل جائیں گے, اور میں کیونکہ غریب آدمی میں پھنس جاؤں گا, تو پھر تو ریبل کرنے کا معاشرہ. جی یہ اپنا عمران صاحب, ہم نے کچھ عرصہ پہلے یہ خیال آیا تھا نیو یارک کی جو تحریک انصاف والے ہیں کہ ہم جو بھی ہمارے اسپوکس پرسن ہیں ان کا انٹروڈکشن اپنے حقیر سے وسائل کے ساتھ جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرنا شروع کریں. جب یہ ہر ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ خان صاحب کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے, تو اس سلسلے میں ہم نے بے شمار جو تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن ہیں ان کے انٹرویو کر کے یوٹیوب پہ موجود ہیں. تو آج ہمیں موقع ملا ہے آپ سے یہ پوچھنے کا کہ آپ ذرا پلیز یہ بتائیے کہ آپ کتنے سال پہلے تحریک انصاف کے ساتھ جڑے تھے؟ ڈاکٹر صاحب میں جب خان صاحب نے ورلڈ کپ 1992 میں, اس کے بعد جب شوکت خانم کے ساتھ میں 92 سے ان کے ساتھ شوکت خانم ڈیز سے, پھر اس کے بعد جب انہوں نے تحریک انصاف اناؤنس کی, تحریک انصاف کی پہلی میٹنگ جو کراچی میں ہوئی تھی وہ میرے گھر پر ہوئی تھی. ماشاءاللہ. تو میں تو اکثر لوگ جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کب سے ساتھ ہو, تو میں ان کو کہتا ہوں بورن ان تحریک انصاف. اچھی بات. ذرا اپنے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کی تعلیم اور کہاں کہاں سے آپ کا جو تجربہ ہے زندگی میں. ڈاکٹر صاحب میں نے گریجویشن پاکستان سے کیا, گورنمنٹ کامرس کالج سے, اور اس کے بعد میں پھر اٹلی چلا گیا. میرا شوق تھا لیدر سے زیادہ وابستہ تھا, تو میں نے وہاں سے لیدر انجینئرنگ میں ڈپلوما کیا 2 سال, اور پھر اس کے بعد میں یو ایس چلا گیا. میں سیلم میسیچوسیٹس میں رہتا رہا, اور وہاں میں نے اور تھوڑی ایجوکیشن حاصل کی لیدر ٹیکنالوجی میں, MIT سے ڈپلوما لیا میں نے اس میں. اور اس کے بعد پھر میں پاکستان آیا. پاکستان آ کے میں لیدر سے زیادہ وابستہ نہیں رہ سکا, اور میں پھر بیوریج انڈسٹری کی طرف میرا رجحان زیادہ چلا گیا, اور میں سنکیسٹ سے میں ایک برانڈ ہے اس کا میں پاکستان کا فرینچائزی ہوں پاکستان اور افغانستان کے لیے. یہ میرا کور بزنس ہے. ماشاءاللہ. مجھے آخر میں آپ سے صرف یہ بات پوچھنی ہے کہ یہ جو انقلاب آ رہا ہے, یہ جو سونامی آ رہی ہے, اور اس میں ایک موقع ہے کہ آپ لوگ اگر کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی جیتے گا. تو اس میں کچھ ایسا بلینڈ ہونا چاہیے کہ یہ جو 2-3% جو ہے, جیسے خان صاحب بھی کہتے رہتے ہیں کہ جو ایلیٹ ہے, سرمایہ دار ہیں, جاگیردار ہے, وڈیرے ہیں, اچھے ان میں سے صنعت کار ہیں وغیرہ وغیرہ, پیسے والے لوگ, اور جو حکومتوں میں ہمیشہ سے شامل رہے, ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں 2% یا 3% ہیں یہ ٹوٹل, اور باقی جو 97-98% عام پبلک ہے, جس میں وکیل ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, دکاندار ہے, چھوٹا بزنس مین ہے, اور اس طرح کے جتنے بھی درمیانے طبقے کے اور اسٹوڈنٹس ہیں, اور یہ جو سوشل ورک کرتے ہیں, ان کی طرف کبھی آپ توجہ کیجیے گا کہ پورے پاکستان میں جگہ جگہ پہ ہر آبادی میں سوشل ورک کرنے والے بے غرض لوگ جو ہیں, ان کو بھی کسی طرح سے انڈکٹ کرنا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 98% اگر آپ لوگ جو درمیانہ طبقہ ہے ان کو لائیے, اور باقی 2% جو اچھے لوگ ہیں ایلیٹ, ان کو بھی لائیے. یہ ذرا پلیز کوشش کیجیے گا. میں یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں کہ جتنا سوشل ورک پاکستان میں ہوتا ہے, یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ خدا خوفی میں پیسہ دیتے ہیں, ان کو پیسہ دیتے ہیں جن کو ٹرسٹ کرتے ہیں. عبدالستار ایدھی کو ٹرسٹ کرتے ہیں. ایجوکیشن میں شہزاد روئے کا بڑا نام ہے, خان صاحب کا سب سے بڑا نام ہے ایجوکیشن میں. جتنا ٹرسٹ خان صاحب کو کرتے ہیں لوگ ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, اور وہی فلاحی کام کے اندر, وہ کسی کو نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات سے اوپر سوچتے ہیں. عبدالستار ایدھی کوئی بڑے بنگلے, کوئی بڑی گاڑی, کوئی فراڈ ڈیلز, کوئی چیز سامنے نہیں آئی. عمران خان صاحب کی
ایک پیسے دیکھیں نا، جب ہم ان کے اوپر اتنے بڑے بڑے الزام لگاتے ہیں، یہ بھی تو کوئی ایک پیسے کی چیز تو نکال کے لائے نا کہ شوکت خانہ میں جی یہ چیز آپ نے کرپشن کی، یا یہ نمل کالج میں کرپشن ہوئی، یا یہ سیلاب زدگان کی امداد میں کرپشن ہوئی. وہ کوئی تو چیز نکال کے لائے نا. جب نکال بھی نہیں سکتے، وہ لا نہیں سکتے، تو پھر ان کو دنیا کو پتا ہوتا ہے، قوم کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک سچا، یہ ایک ایسا آدمی ہے جو ہماری تقدیر بدل لیا ہے. یہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو اللہ نے سب کچھ دیا، اس کے باوجود یہ ہمارے ساتھ آگے گلی کوچوں میں پار ہو رہا ہے، گھوم رہا ہے. اس کے دل میں درد ہے قوم کا. یہ لوگوں کو سمجھنے میں شاید 15-16 سال لگے ہوں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف اگر چاہتی تو پہلے دن سے اقتدار میں آ سکتی. جی بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. پہلے دن سے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. میاں نواز شریف نے 35 سیٹیں آفر کی تھی تحریک انصاف، بالکل ہمارے علم میں پہلے الیکشن میں. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب یہ مشرف کا دور آیا تو پھر مشرف صاحب نے خان صاحب کا آفر کی کہ آپ صرف آپ کی سیٹ آپ جیت جائیں، باقی میں دیکھ لوں گا. اسے وزیر اعظم نے آپ کو بنا، اس کو خان صاحب نے ڈکلائن کیا. جو ایجنسیوں کے کندھے پہ چڑھ کے آتی ہیں نا حکومتیں اور پارٹیاں، وہ میاں نواز شریف ٹائپ کی ہوتی ہیں. کراچی چیمبر کے صدر تھے، ایک ڈکٹیٹر نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا. اس کے بعد آپ چیف منسٹر بن گئے، اور پھر آپ پاکستان کی بہت بڑی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی بن گیا اچانک اوور نائٹ. کیونکہ آپ ان کے منہ بولے بیٹے تھے اور وہ آپ کے منہ بولے ابو تھے. ہاں وہ یہی تھا نا، ذاولک ان کے منہ بولے ابو ہے نا. یہ میں نے پہلی بار سنا ہے، منہ بولے ابو، اور بڑا مزیدار لفظ ہے. ابو جب مر گیا تو پھر آپ کو لگا کہ اب تو بادشاہ ٹوٹل میری آ گئی، اب جو مرضی میں کروں، اور وہ انہوں نے کیا. یہ وہ لوگ پارٹیاں ہوتی ہیں جو ایجنسیوں کے کندھے پہ چڑھ کے آتی ہیں. ان کو 15 سال نہیں لگتے، 16 سال نہیں لگتے. 16 سال اپنی جیسی پارٹی کو لگتے ہیں جو اپنے اصولی موقف پر کھڑے رہتے ہیں، جو اس کے ساتھ کمپرومائز نہ کرے، جو موقع پرست نہ ہو اور بیک ڈور سے نہ آنا چاہے. جی بے شک. ہم نے تو مارے کھائی ہیں جی، ہم جیل گئے ہیں، ہم نے مصیبتیں جھیلی ہیں، ہم نے لوگوں کے تانے سنے ہیں. ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے ڈار صاحب کہ اس وقت ہم کسی پارٹی میں شادی میں جانے سے گھبراتے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ لوگ ساتھ بٹھاتے تھے اور ایک آدمی سوال پوچھنا تھا 10 کی ٹیبل پہ اور باقی 9 ہنستے تھے. وہ ٹائم دیکھا ہے میں نے. آپ یقین کریں میں اپنے فرسٹ کزن کی شادی میں نہیں گیا صرف یہ سوچ کے کہ میرا وہاں لوگ بہت مذاق اڑائے. میں نے وہ دن فیس کیے ہیں. آج وہ دن ہے ڈار صاحب، وہی عمران اسماعیل ہے، وہی تحریک انصاف ہے. وقت بدل گیا. اب لوگ اس کو عزت کا مقام سمجھتے ہیں کہ اگر آپ آئیں گے شادی میں تو ہمارے لیے باعث عزت ہوگا. اور فرام دی انٹرنس ٹو دا فوڈ ہر آدمی آپ سے پراپرلی مل رہا ہوتا ہے اینڈ دے ٹیک یو سیریسلی نا، بیکاز انہیں پتہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بکے نہیں. یہ وہ لوگ ہیں ایسے نہیں ڈار صاحب کے بکے نہیں کہ موقع ہی نہیں ملا. بالکل ایسے نہیں بکے ہیں کہ موقع بے تحاشا ملا اور نہیں بکے. خریدار تو بہت تھے لیکن آپ لوگوں نے بکنا پسند نہیں کیا. سوری بولے، خریدار تو بہت تھے لیکن آپ لوگ بکاؤ مال نہیں تھے. ڈار صاحب اللہ کا بہت شکر ہے، کئی بار ایسے مقامات آئے، کئی بار چیزیں آئیں کہ اتنے لوکریٹو آفر تھے ڈار صاحب، اتنے لوکریٹو آفر تھے کہ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ یار تم سے زیادہ بیوقوف آدمی ہم نے دیکھا نہیں کوئی. ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ لوگ عوام کی طاقت پہ کوئی آئے؟ ہمیشہ بھی بیک ڈور سے آتے ہیں، اس کے بعد آپ کام کر کے دکھائیں، لوگ آپ کو پسند کریں گے، ووٹ دیں گے. لیکن ایک آدمی نام اور ایک اس کی جماعت، کچھ ساتھی اس کے ساتھ کھڑے رہے جن کو جانا تھا، جو گھبرا گئے، سختی سے جھیل نہیں سکے، وہ چھوڑ کے گئے. کئی لوگ ہماری پارٹی سے جا کے کوئی گورنر بنا، کوئی فارن منسٹر بنا، کوئی کچھ بنا. یہ مسئلے بھی ہمارے سامنے آئے کہ یار اگر میں چھوڑ کے چلے جاؤں تو شاید ہمیں بھی کچھ مل جائے، شاید کچھ مواقع ہمیں بھی ملے ہوں. لیکن کچھ لوگ خان صاحب کے ساتھ، جو میں سمجھتا ہوں کہ کور گروپ ہے خان صاحب کا، آج جو بھی آ جائے پارٹی کے اندر ہم اسے ویلکم کہتے ہیں، لیکن جو خان صاحب کا کور گروپ ہے، جو تحریک انصاف کا کور گروپ ہے، اسے ہمیں پہچاننا ہوگا. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سختی میں لوکریٹو آفرز کو ٹھکرایا، جو نہیں گئے کسی وزارت، کسی گورنری کے پیچھے، اور ایک موقف پہ کھڑے رہے، ایک
ایک ایمان پہ کھڑے رہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس ملک میں تبدیلی لائیں گے اور انشاءاللہ اللہ نے ہماری زندگی میں وہ وقت لانا ہے، اور وہ وقت آ گیا انشاءاللہ اب ہم لا کے دکھائیں گے تبدیلیاں. یہ میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری تحریک انصاف کے اندر اور ویسے عوام میں بھی کبھی کبھار کچھ لوگ جو ہے اس طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ جی دیکھیے ہر طرح کا آدمی جو بھی چلا رہا ہے تحریک انصاف میں وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی اچھے ہیں برے ہیں، یہ سارے جو چلے آ رہے ہیں سیلاب کے اندر، یہ جو ساری چیزیں گرتی ہیں اور جو ریلا بہتا چلا آ رہا ہے، ان سب کے ووٹ تو ہیں نا، ہمیں ان کے ووٹ تو چاہیے نا. اور جیسے خان صاحب نے کہا ہے اور آپ لوگ بھی کور کمیٹی میں بیٹھے ہیں، تو میرے خیال میں 98% اور 2% والا فارمولہ بھی آپ کے ذہن میں رہے گا کہ اس ریشو سے آپ نے ٹکٹیں دینی ہے. یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دیکھیں پارٹی کی جوائننگ پہ تو ہم کسی کے اوپر قدر نہیں لگا سکتے کہ جی فلانا شخص پارٹی ہی نہیں جوائن کر سکتے. جی اس وقت پتہ چلے گا جب تحریک انصاف ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ کرے گی. بے شک ہم نے ایک فلٹریشن سسٹم بنایا ہے، جسٹس وجیہ الدین احمد آپ واقف ہوں گے ان سے، بے شک بے ان شک کو ہم ہیڈ بنانے لگے ہیں اس کا، اور وہ جو فلٹر ان کا جسٹس وجیہ الدین احمد کا ہے وہ اتنا ٹائٹ فلٹر ہے کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شاید بڑے کلین لوگ بھی تحریک انصاف کو اس فلٹر سے نہ گزر سکتے. بے شک ہمیں شاید ان کو کہنا پڑے کہ جی اس کی جالی چینج کریں، میش چینج کریں، کوئی 5 مائکرون کا ہٹائیں، کوئی 10 مائکرون کا لگائیں تاکہ لوگ تو آئیں اس طرف. جی بے شک. یہ جو چور ڈکیت جو بھی اگر آتا ہے ہماری پارٹی کے اندر، جو بھی بیڈ نیم ہے کچھ ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کو پاکستان تحریک انصاف سے ٹکٹ نہیں مل سکتا. اور ووٹ تو ہے نا اس کا، کم از کم ووٹ تو ملے نا ہمیں. نہیں مل سکتا، پارٹی میں پوزیشن نہیں مل سکتی تو پھر آگے کرے گا. ایگزیکٹلی. جی بے شک. تو میں آخر میں اب یہ اس دعا کے ساتھ کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہم پاکستانی جو اوورسیز میں بیٹھے ہیں، خاص طور پہ امریکہ میں، دن رات دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کراچی کا جلسہ لاہور سے بھی کئی گنا بڑا ہو. ڈاکٹر صاحب یہ لاہور سے انشاءاللہ میں سے بہت بڑا ہوگا، بلکہ اس کے اندر آپ جوش و ولولہ بھی ایک نیا دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس سے ہم جس طرح پنجاب کی ہم نے ایک ہسٹری سیاست کی بدل دی ہے، اس طرح انشاءاللہ یہ سندھ کی ہسٹری کی کام بدل دیں گے سیاست انشاءاللہ. اور ایمان اسماعیل صاحب، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں میں ابھی تک تو تکبر نہیں ڈالا، کہ آپ نے دیکھیے ہمیں 2 بار آپ کو تکلیف دی اور اس کے باوجود آپ نے کس طرح سے خندہ پیشانی کے ساتھ ہم ناچیز لوگوں کو یہ موقع دیا کہ ہم آپ کا انٹرویو کریں اور اپنی بساط کے مطابق اس کو یوٹیوب پہ پھیلائیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ.